बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में 2-3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो अरशद शरीफ शहीद के केस का आज दूसरा दिन था। उस पे बात करेंगे क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन या कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या कुछ है, काफ़ी सारे इंकशाफात उसके अंदर किए गए हैं। दूसरा, इमरान रियाज जो बैरूनी मुल्क एक डोनर कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे और उनके वीज़े के मनसूखी के हवाले से मोनस इलाही ने एक ट्वीट की थी, उस पे भी बात करेंगे। साथ एक बड़ा एक्टिव जर्नलिस्ट है इमरान अफजल राजा, वो 2 दिनों से गायब है, उन हवाले से भी बात करेंगे कि वो किधर है। और साथ 2022 मार्च से पहले और मार्च के बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों की अब क्या सूरत हाल है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुमोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था उसमें उसके हियरिंग का दूसरा दिन था और आज अरशद शरीफ शहीद के वालिदा भी वहाँ पे पेश हुई और चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने बात भी की और साथ उनका शुक्रिया भी अदा किया और ये भी कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ देने की उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिल जाएगी उनके बेटे की शहादत पे। चीफ जस्टिस ने आज एक नई JIT बनाने का हुक्म दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे सीनियर ऑफिसर उसके अंदर शामिल किया जाए कि वो जिन लोगों पे इल्ज़ामात हैं वो उनके मातहत न हों। तो अब देखना है कि इस JIT के अंदर किन लोगों को शामिल किया जाता है, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद के वालिदा ने जो एक FIR के लिए दरख्वास्त दी और वो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को पेश किया, तो उसके अंदर उन्होंने जिन ऑफिसरों का नाम लिया है, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम भी है, उसके साथ ISI के चीफ और काफ़ी सारी उनकी दीगर ऑफिसर से। तो अभी देखना है कि उसके अंदर JIT की तश्कील किस तरह होगी, किन ऑफिसर्स को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और साथ साथ इसकी वजह से एक और भी सवाल उठ चुका है और ये अभी नए आर्मी चीफ साहब के लिए यकीनी तौर पे एक टेस्ट केस भी है, क्योंकि जिन ऑफिसर्स का नाम लिया गया है क्या उनके खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी की जाएगी, उनको ओहदों से हटाया जाएगा। क्योंकि साबिर शाकिर का एक ट्वीट अभी मैं देख रहा था और उसमें उन्होंने यही लिखा है कि अफवाज पाकिस्तान का बहैसियत इदारा इम्तिहान का वक्त है। आर्मी चीफ दीगर फौजी क़ियादत शहीद अरशद शरीफ के वालिदा दरख्वास्त की रोशनी में खुद आगे बढ़े और इंटरनल तहकीकात के साथ साथ तमाम नामजद अफराद को उनके ओहदों से हटाकर गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात का रास्ता हमवार करे, इसी में सबकी भलाई है। ये साबिर शाकिर का ट्वीट है। इसी तरह उसके अंदर जिन लोगों ने वो जाली FIR करवाई थी उसमें कुछ लोगों के बयानात भी शामिल हैं और उसमें एक जो SHO का हवाला दिया गया है कि उनको उनके SP ने फ़ोन किया कि आप उधर जाए और वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ इदारों के लोग बैठे थे और उन्होंने उनको हुक्म दिया कि आप ये FIR दर्ज करें। इसी तरह उन्होंने UAE के हवाले से भी ये लिखा है कि UAE से उनको ज़बरदस्ती निकलने पर मजबूर कर दिया गया और साथ कीनिया के अंदर उनका जो कत्ल था वो प्लान्ड लग रहा था। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो अब इस JIT तो नहीं, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उनके अंदर ये चीज़ें आ गई है। अगर हालांकि ये जो कमेटी बनाई गई थी उस पे उस वक्त काफ़ी एतराज़ात किए गई थी और अब भी इनके रिपोर्ट्स के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिन पे एतराज़ात हो सकते हैं और इस पे एतराज़ात होंगे भी। लेकिन मसला ये है कि ये तो एक इब्तिदा है, लेकिन अभी देखना है इस रिपोर्ट के अंदर जिन लोगों की तरफ इशारे किए गए हैं और जिन लोगों के नाम्स वगैरह लिए गए हैं, तो अभी देखना है कि आगे जो नई JIT बनेगी उसकी क्या फाइंडिंग आएंगी, उनकी क्या रिपोर्ट्स होंगे जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये केस एक बड़ा गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस ने रिपोर्ट FIR दर्ज की है उसमें
انہوں نے اپنے طرف سے وہ ایف آئی آر درج کی اور ارشد شریف کے خاندان کی طرف سے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، جس پہ کافی اعتراضات کیے گئے اور اس پہ کافی سوالات اٹھائے گئے کہ وہ کوئی لاوارث تو نہیں تھا، ان کی والدہ موجود ہے، وہ اپنے طرف سے ایف آئی آر درج کرنے کی بار بار بات کرتی ہیں، ان کے خاندان کے دیگر لوگ موجود ہیں، ان کے اہلیہ وغیرہ سارے لوگ ہیں، ان کے کافی سارے دوست تھے اور وہ سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، سوالات اٹھائے کہ کس طرح پولیس اپنے طرف سے کوئی رپورٹ درج کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس کیس میں آگے دیکھا جائے گا کہ اس میں آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں اور ارشد شریف کے والدہ نے جن لوگوں کا نام لیا، تو یہ ابھی خود ان سارے اداروں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے، کیونکہ یا تو ان کو اگر اس میں ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں تو ان کو اصل جو مجرم ہے ان کو سامنے لانا پڑے گا، جس طرح کہ حیدر شاہ نے لندن کے اندر جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کیا اس سے کچھ لنک ہے، وہاں سے واقعی پیسے ٹرانسفر کی گئی، یہ ساری چیزیں کی گئی، تو اگر ان لوگوں کو بچانا ہے تو پھر اصل لوگوں کو سامنے لے کر آنا پڑے گا، اور یہ پھر ان لوگوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی یہ لوگ اس کے اندر ملوث نہیں ہیں تو پھر ان کو ابھی اپنا کردار ادا کر کے ان اصل لوگوں کو سامنے لے کر آنا پڑے گا، جو لندن کے اندر جن لوگوں کے حوالے سے بات اور الزامات لگائے گئے تھے۔ اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی انٹرنل کوئی انکوائری آرڈر کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، فائنڈنگ اس کے سامنے آنا اگر پاسبل ہے اس کو لے کر آنا پڑے گا، تاکہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے۔ اگر یہاں سے کوئی اس کے اندر انوالو ہے تو پھر ان کو بھی سزا دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے جو آج ایک معزز جج صاحب نے بات کی کہ کینیڈا کے اندر ایک خاتون کی جو قتل ہوئی تھی، اگر اس وقت اس پہ سیریس ایکشن لیا جاتا تو ارشد شریف شہید نہ ہوتے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کے مرنے کے بعد پھر ایکشن لیتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے اگر ہم ایکشن لیتے تو شاید یہ سانحات اور یہ واقعات رونما نہ ہوتے، اور اس کے لیے ارشد شریف نے خط بھی لکھا تھا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس پہ اس وقت ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو یہ ابھی دیکھنا ہے، ارشد شریف کیس کا بڑا پیچیدہ کیس ہے اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور خود چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ بہت سیریس کیس ہے اور اسی وجہ سے وہ اس کو سیریس لیں گے بھی، تو ہمیں بھی امید ہے کہ اس کو سیریس لیا جائے اور اس کے اندر جو بھی ملوث ہے، مطلب جو بھی ہے، اس کو سامنے لایا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے کسی بھی دوسرے بندے کے ساتھ اس قسم کا ظلم نہ ہو جائے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ ہیں عمران افضل راجہ، جو بہت زیادہ ایکٹیو تھے، عمران خان کے کافی سپورٹر بھی ہیں، اور وہ 2 دنوں سے غائب ہیں۔ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران کہاں پہ ہے، تو یہ ابھی تک چونکہ کلیئر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا چیزیں ہوئی۔ پہلے سے بھی وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہے اور ان کو دبایا جا رہا ہے، تو ابھی چونکہ وہ ملک سے باہر ہے تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک تشویشناک قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہیں، اور عمران کے حوالے سے، عمران افضل راجہ کے حوالے سے ابھی تک کچھ بھی کلیئر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ عمران ریاض خان باہر جا رہے تھے، اور یہ ارشد شریف شہید کے شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے، میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ان کو آسٹریلیا سے، یو اے ای سے، کینیڈا سے، کئی ممالک سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، ہم یہاں پہ ڈونر کانفرنس ارینج کرتے ہیں، اور وہ ڈونر کانفرنس پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا عمران نے بلوچستان اور سندھ کے اندر ان لوگوں کے لیے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں۔ چونکہ اس سیلاب کے اندر تقریباً 20 لاکھ سے زائد لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، تو ابتدائی طور پہ عمران ریاض نے 2000 گھروں کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور اس میں ہر فیملی جن کے گھر تباہ ہوئے تھے ان کے لیے گھر بنا کر دیا جاتا تھا، اور یہ عمران ریاض نے اپنے مدد آپ کے تحت، مطلب یہاں پہ لوکل جو پاکستانی ہیں ان کی مدد سے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا۔ پہلے تو وہ سیلاب متاثرین کے جو امدادی سرگرمیاں تھے اس میں
ان کے لیے خیمے دینا، ان کے لیے خوراک پہنچانا، ان کے لیے دوسری ضروری چیزیں پہنچانا، ان کے لیے میڈیکل کیمپس منعقد کرانا، یہ ساری چیزیں کر رہی تھی۔ لیکن ابھی جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ کروڑوں روپے کا پروجیکٹ ہے، اور وہ یقینی طور پہ یہاں پہ بہت مشکل ہے کہ یہاں لوکل پاکستانی سے، حالانکہ پاکستانیوں نے بہت مدد کی، بڑھ چڑھ کر عمران ریاض کی اس پروجیکٹ کے اندر حصہ لیا، اور اپنے ان متاثرین بہن بھائیوں کی بہت زیادہ مدد کی، حد سے زیادہ مدد کی۔ تو یہ اس سے پہلے ان کا پروجیکٹ کیا تھے کہ وہ آسٹریلیا جا رہے تھے، کینیڈا جا رہے تھے، UAE جا رہے تھے، یورپی ممالک جا رہے تھے، اور وہاں پہ ان کا ڈونر کانفرنس کا اہتمام اوورسیز پاکستانیوں نے کیا تھا، تاکہ ان پروجیکٹس کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے اس کو انشور کیا جائے کہ یہ پورا پروجیکٹ جو ہے یہ مکمل ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد پھر اچانک ارشد شریف کا یہ سانحہ پیش آیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ان کا پلان تھا اس کو ملتوی کر دیا، اور پھر جب ارشد شریف کا جنازہ ہو رہا تھا تو ہم سب اکٹھے تھے، اور عمران نے اس حوالے سے بات کی کہ وہ ابھی چونکہ ارشد شریف کا یہ کیس ہے اور ان کو انصاف دینا ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ جو ان کا وزٹ ہے وہ فی الحال تھوڑا سا وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ اس میں کوئی پیش رفت ہو جائے، اس میں کوئی سٹارٹ شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر وہ جلدی سے جا کر وہاں پہ 10 دن کا ان کا وزٹ تھا، UAE، آسٹریلیا، کینیڈا اور یورپ کا، اور 10 دن کے بعد پھر ان کو واپس آنا تھا۔ تو ابھی جیسے سپریم کورٹ نے اس میں سوموٹو نوٹس لیا اور اس پہ کارروائی شروع ہوئی، تو عمران نے جلدی سے وہ ڈونر جو کانفرنس تھے وہ ارینج کر کے اس کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کا جو ویزا ہے، جس پہ مونس الہی نے بھی ایک ٹویٹ کی کہ عمران ریاض کا ویزا اسی وجہ سے کسی ملک نے کینسل کر دیا کہ ان کا کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ تعلق تھا۔ بہت قابل مذمت، قابل افسوس اور کنڈیمیبل ٹویٹس مونس الہی نے کی ہیں۔ عمران ریاض ایک جرنلسٹ ہے، ان کو کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ تعلق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک صحافی کو کسی بھی جرائم پیشہ بندی سے تعلق کی کوئی ضرورت ہوتا ہی نہیں۔ کرمنل کے ساتھ تعلق رکھنا سیاستدانوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو برقرار رکھنے، اپنے الیکشن میں جیتنے کے لیے ان کو کرمنل کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے، تو یہ مونس الہی کو کرمنل کی ضرورت ہوگی، عمران ریاض کو کسی کرمنل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیلاب متاثرین کے ساتھ مدد کرنا نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو مزید مشکلات میں دھکیل دیا جائے۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں سے آپ لوگوں نے کسی بھی حکومتی اہلکار سے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ ان علاقوں میں جا کر ان سیلاب متاثرین کی مدد کی ہوں یا ان کے ساتھ کوئی ٹائم گزارا ہوں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ پہلے جب سیلاب آیا تو اس وقت شہباز شریف، بلاول، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے علاقوں میں 2-3 مرتبہ آپ لوگ دیکھ چکے تھے، ان کے وزیر اعلیٰ کو دیکھ چکے تھے، پرویز الہی کو دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ سارے لوگ غائب ہو گئے۔ یہ صرف عمران ریاض ہی ہے جو آج تک وہاں پہ مصروف ہے، یا الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ادارے ہیں جو آج تک وہاں پہ ایکٹیو ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ جو حکومتی لوگ ہیں وہ غائب ہو گئے، ابھی اپنی سیاسی چیزوں کے اندر وہ مصروف ہو چکے ہیں۔ تو یہ عمران ریاض جیسے لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی جو ان لوگوں کی مدد ہے اس کو جاری رکھ سکے اور اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر سکے۔ وہ اپنا کام بھی یہاں پہ کر رہے ہیں، اپنی محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ان متاثرین کی مدد کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مونس الہی کا ٹویٹ جو تھا کافی قابل مذمت تھا، ہمیں بہت بڑا افسوس ہوا، اور یہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ان کا جو پلان تھا وہ ارشد شریف شہید کے کیس سے پہلے کا تھا، اور جب یہ سیلاب آیا تو اسی وقت وہ جا رہے تھے، اور جب چونکہ پہلے یہاں پہ مصروف تھے، لیکن جب یہاں سے ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا اور تھوڑا سا فری ہوا تو اچانک ارشد شریف کا یہ سانحہ سامنے آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پلان پوسٹ پون کر دیا، اور بیسیکلی ان کا پلان یہی تھا۔
تو جن لوگوں نے ان کا ویزا اگر کینسل کیا ہے تو انہوں نے سیلاب متاثرین کے ساتھ ظلم کیا۔ عمران ریاض ایک شیر ہے اور شیروں کی طرح وہ کھڑے ہیں، وہ کوئی بزدل انسان نہیں ہے کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کر وہ پھر آگے چلیں گے۔ وہ جو حق سمجھتے ہیں وہاں پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ پوری پاکستان کے سامنے کلیئر بھی ہے کہ اب تک ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پہ ایک بار کھڑے ہو جاتے ہیں حق اور سچ کے ساتھ تو پھر کھڑے رہتے ہیں، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور یہ جو روکڑے موکڑے وغیرہ جیسے لوگ ہیں تو عمران ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی، ان کو دبانے کو کوشش کی، ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے فیملی کو دھمکیاں دی گئی، ان کے گھر کے اوپر ڈرون اڑایا گیا، ان کے گھر کے پیچھے لوگوں کو مارا گیا، ان کے گھر کے سامنے جا کر وہاں پہ گاڑیاں کھڑی کر دی، کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ شیر جو ہے، شیر اپنے جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہ کھڑے رہیں گے، وہ بزدل نہیں ہے۔ جتنی کوشش ان لوگوں نے کی ان کو دبانے کی، لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کینسل کر دی۔ وہ جو سیلاب متاثرین کے لیے جا رہے تھے، آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، دے دے تکلیف، انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے، اور جن لوگوں نے یہ سارے کام یہ ان متاثرین کو تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذلیل کریں گے۔ وہ ان کو اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیں، ایسے لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے کہ جو نہ مریں گے اور نہ گھوم پھر سکیں گے۔ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے ظلم کیے تھے اور پھر بعد میں ان کے ساتھ اب بھی ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ابھی وہ مر گئے ہیں، لیکن وہ نہ گھوم پھر سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ گھروں سے نکل سکتے ہیں، اور ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا ہے کہ نہ ان کا علاج ہو سکتا ہے اور نہ وہ لوگ مر جاتے ہیں، مطلب زندہ ہو کر بھی ان کے لیے زندگی عذاب بن چکی ہے۔ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے یہ میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ جو مونس اور باقی لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کی حقیقت یہی ہے۔ ایک اور جو یہ میرے سامنے آیا ہے ایک تجزیہ ہے، اور یہ ایک رابعہ کسی نے شیئر کیا تھا، اور اس میں عمران خان کی حکومت سے پہلے اور بعد میں مختلف چیزوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اس وقت پیٹرول کی قیمت 149 روپے، موجودہ 248 روپے، ڈیزل کی قیمت اس وقت 145 روپے، ابھی 276 روپے، گھی کی قیمت 380۔ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے اس میں ابھی کچھ چینجز آ گئی ہے، یہ 225 کے لگ بھگ ہے میرے خیال میں۔ اسی طرح گھی کی جو قیمت ہے اس وقت 380، ابھی 530۔ کوکنگ آئل اس وقت 400، ابھی 700 روپے۔ بجلی کی وہی صورتحال ہے، بجلی کی قیمتوں میں 100% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ کھاد اور یوریا اس وقت 1750 اور ابھی 2400۔ صحت کارڈ اس وقت 10 لاکھ، ابھی 0۔ لنگر خانے اس وقت کھلے تھے، ابھی بند کر دیے گئے ہیں۔ غریب بیواؤں کی امداد اس وقت 12,000 روپے، ابھی 2,000۔ اور مزدور شیلٹر ہوم اس وقت کھلے تھے، ابھی بند کر دیے ہیں۔ آٹا کی قیمت اس وقت 55 روپے کلو، ابھی 120 کے قریب ہے۔ بجلی کی قیمت اس وقت 18 روپے، بلکہ 18 نہیں تھا، کچھ 16 کے لگ بھگ تھا، ابھی 56 روپے۔ جی ڈی پی کی اس وقت 6% گروتھ اور ابھی 0.5%، مطلب اس میں کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس حکومت نے جس طرح پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا اور لوگوں کی ایک مشکل میں مبتلا کر دیا ہے، میرے خیال میں آنے والے دن اور بھی سخت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، لیکن اس حکومت نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر کے پاکستان کو ایک بہت مشکل میں مبتلا کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔